अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम हाजिर हैं आपके लिए आपके फेवरेट नावल मेरी हर कमी को है तू लाज़मी के जहान अलीज़े स्पेशल पार्ट्स के साथ। आज का जो पार्ट है वो होने जा रहा है फार्म हाउस से स्पेशल पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी अज़ हुरिया मलिक जहान अलीज़े स्पेशल पार्ट्स। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मीट यू सर। प्रिंसिपल के शानदार ऑफिस में बराजमान जहान और अलीज़े को मसरत से देखते हुए प्रिंसिपल साहिबा पुरमसरत अंदाज में बोली तो जहान ने हौले से सर झुकाते हुए इसका खलूस कबूल किया, जबकि अलीज़े ने हौले से थैंक यू कहा। बिलाखिर हमारे शानदार स्टूडेंट्स ने अपने बाबा को हमारे स्कूल आने पे मजबूर कर ही दिया। वो शावीर और हाले को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली तो सब इनकी बात पे मुस्कुरा दिए। इनकी क्लास टीचर को बुला दीजिए कि हम इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकें। अलीज़े ने जहान को बार मजबूत कलाई पे बंधी घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाते देखा तो जल्दी से बोली कि अपनी रिजर्व नेचर के बायस वो ऐसे अजनबी लोगों खासकर ख़वातीन के सामने यूँ नहीं रह सकता था। कुछ ही देर में इनकी टीचर के आने पे उन्होंने हाले और वीर की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ साथ बाकी बच्चों की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ले ली कि आज इनके अलावा और कोई स्कूल ना आया था। अनीसी ने एक चोर निगाह अपने साथ कदम से कदम मिला के चलते जिहान शाह को देखा और फिर एक तादीबी निगाह इर्द गिर्द डाली, जहां इस वक्त बहुत से कमरों से टीचर्स और बच्चे गर्दनें निकाल के जिहान हैदर शाह और इसकी फैमिली को देखे जा रहे थे। लेकिन अलीज़े ने महसूस किया कि वहां मौजूद बेशतर टीचर्स की निगाहों का मरकज़ जिहान था, जो इन सब की सताइशी निगाहों से बेनियाज बच्चों से बातें करता हुआ इनके फ्रेंड से मिलने जा रहा था। हैदर, इसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ते हुए इसे पुकारा जो लाखों में नुमायां दिखता था। इसके पुकारने पर जहान ने गर्दन मोड़ते हुए इस्तफामिया अंदाज में इसे देखा तो वो स्याह गॉगल्स के पीछे छुपी स्याह आंखों की चमक को महसूस करती सानिए भर को इसे देखती रह गई। अलीसे, इसे चुप देख के जहान ने आहिस्तगी से इसे आवाज़ दी तो वो किसी गहरे ख्वाब से चौंकी और फिर खजालत से मुस्कुराते हुए एक चोर निगाह इर्द गिर्द डाली। वो सब टीचर्स आपको देख रही हैं। इर्द गिर्द देखते हुए बेसाख्ता इसकी ज़ुबान फिसली तो एक हल्की सी मुस्कान ने जहान के इनाबी होंठों पे छप दिखाई तो वो शर्मिंदा होती इससे आगे निकलती बच्चों के साथ बातें करती अपनी सुप्री के एहसास को कम करने लगी, जबकि इसकी तेज़ी और बौखलाहट को देखता जहान हौले से सर झटकता इसकी जानिब बढ़ा। आखिर आप इस कदर फोर्स क्यों कर रही हैं हमें ले जाने पे? परी ने झुंझलाते हुए पूछा कि सब अलीज़े के इमरजेंसी नोटिस पे फार्म हाउस जाने पे मुताजिब थे, तो आप सब जाने से इनकारी क्यों हैं? वो जवाबन अपने धीमे मगर किसी हद तक बेचैन अंदाज में बोली तो सबने आंखें फैला के इसे देखा। अगर याददाश्त नाकिस ना हुई हो तो जहन पर जोर डाले भाभी मोहतरमा, अभी 4 दिन पहले हम फार्म हाउस गए थे। मेहरू जो इधर रहने आई हुई थी, इसने मीठे अंदाज में तंज किया तो वो झुंझला उठी। लेकिन 4 दिन पहले हैदर नहीं थे ना साथ? मगर आज वो बेसाख्ता बोलते हुए इसने अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाया, जबकि इसकी बात सुनकर सबने मायने खेज निगाहों से इसे देखा। ये लाले के आने जाने का हमारे आने जाने से भला क्या ताल्लुक हुआ? मेहरू ने भोलेपन से आंखें पटपटाते हुए इसे देखा तो वो गड़बड़ा गई। वो मेरा मतलब है कि वो आपके भाई हैं ना, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो जल्दी से बात बनाती हुई बोली तो इन सब ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। चलो ठीक है, लेकिन हम पहले लाले से पूछ लेते हैं कि वो हमारे साथ जाना पसंद भी करेंगे या नहीं। आयत ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ कहा तो अलीज़े इज़्तिराबी अंदाज में उंगलियां चटखाने लगी। नहीं, मेरा मतलब है कि ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। वो मिनमिनाते हुए बोली कि इन्हें खुल के मना भी नहीं कर सकती थी और ना ही इनके बगैर जा सकती थी, कि वो जहान की शिद्दत से वाकिफ़ थी। वैसे भाभी बेगम, आप हमेशा फार्म हाउस जाने का सुन के बीर बोटी क्यों बन जाती हैं? मेहरू ने आंखें घुमाते हुए जिस अंदाज में सवाल किया, अलीज़े ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो दामन बचाने की तगोदो करने लगी कि यह हकीकत ही पहली मुलाकात फार्म हाउस पे होने की वजह से जिहान हर बार वहाँ जाके जिस शिद्दत और दीवानगी का मुजाहिरा करता था, इसे सोच के ही इसका चेहरा
تپنے لگتا تھا اور دل کانوں میں دھڑکنے لگتا تھا۔ ہیلو لیڈیز، اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، سب لڑکے ایک ٹولی کی صورت کمرے میں داخل ہوئے اور یک زبان بولے، کووں کا لنچ تو نہیں کیا آج تم لوگوں نے؟ ان کی بلند آواز پہ مہرو ناگواری سے بولی، نہیں، وہ تو تم لوگوں نے ہی ختم کر دیا ہوگا، ہم تو جے کے پیسوں سے شاندار سا لنچ کر کے آئے ہیں۔ معاویہ سنجیدگی سے کہتا ہوا زینی کے ساتھ صوفے پہ جڑ کے بیٹھ گیا تو زینی بے اختیار کسمسائی، جبکہ اس کی پہلی بات پہ جلتی بھونتی مہرو پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ تم میری کزن کے ساتھ کس خوشی میں یوں چپک چپک کے بیٹھ رہے ہو؟ پرے ہٹو۔ غصے کے مارے اسے کچھ اور نہ سوجھا تو وہ اسے زینی کے پہلو سے گھسیٹنے لگی، جبکہ باقی سب مزے سے بیٹھے لطف اندوز ہونے لگے۔ خبردار، تمہاری کزن میری بیوی ہے اور میری بیوی سے مجھے دور کرنے والے سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے دور ہٹو میری نظروں سے۔ وہ تڑپ کے زینی کو بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے فلمی انداز میں بولا تو مہرو کے نتھے غصے سے پھولنے لگے۔ معاویہ، عقب سے آتی گمبھیر مگر تنبیہی آواز پہ بوکھلاتے ہوئے معاویہ نے دیکھا تو جہان حسب معمول خان کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بھلا بہن سے بات کرنے کا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو معاویہ کی شکل دیکھ کے مہرو کا دل باغ باغ ہونے لگا۔ جی، تمہیں کہاں سے لگتا ہے یہ میری بہن ہے؟ معاویہ کو اس کی بات سے شدید اختلاف ہوا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسے شخص کی بہن بننے کا، مہرو بھی تڑک سے بولی تو خان نے سر دھنتے ہوئے جہان کو دیکھا جیسے اپنی ہمت کی داد چاہتا ہو، جبکہ اس کے انداز پہ جہان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آنے لگی۔ تم دونوں تو اپنی یہ لڑاکاں چونچیں بند رکھو اور ہمیں فارم ہاؤس جانے کا فائنل کرنے دو۔ ان دونوں کی ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے ہی لاریب نے ٹوکا تو صوفے پہ بیٹھتے جہان نے فارم ہاؤس کے نام پہ گہری نگاہوں سے علیزے کو دیکھا تو وہ جز بز ہو کے رہ گئی۔ یہ فارم ہاؤس جانے کا کیا چکر ہے بھلا؟ موہد نے متجسس انداز میں پوچھا۔ علیزے کا ارادہ ہے کہ ایک دفعہ سب جہان کی موجودگی میں فارم ہاؤس چلیں اور مل کے انجوائے کریں۔ عائشہ چچی نے مطلع کیا۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ جے برداشت کر لے گا ہمیں؟ معاویہ جس حیرانگی اور بے یقینی کا مظاہرہ کیا جہان نہ چاہتے ہوئے بھی جھنک گیا، جبکہ علیزے بری طرح بلش کرتی ہوئی اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جانے کا ارادہ ہے تو سب 6 بجے تک تیار رہنا، ورنہ یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اپنے تاثرات جلدی سے کمپوز کرتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور موبائل پہ کوئی نمبر ملاتا ہوا وہاں سے نکلا تو علیزے نے سکون بھرا سانس لیا کہ اس کی گہری نگاہوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ خان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لویزا کو کندھے سے لگائے مہرو کمرے میں داخل ہوئی، لیکن جوتوں سمیت خان کو بیڈ پہ دراز دیکھ کے تفکر سے بولی تو اس نے چونکتے ہوئے آنکھوں پہ دھرا ہوا بازو ہٹایا اور نظر بھر کے اسے دیکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ لیکن تم ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ وہ اس کے نزدیک آتی فکر مندی سے بولی تو وہ کھل کے مسکرایا۔ ابھی فارم ہاؤس کے لیے نکلنا ہے نا، تو سوچا آپ کے تیار ہونے تک ریسٹ کر لیتا ہوں۔ لویزا تیار ہو گئی؟ اس کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے اس کے کندھے سے لگی 2 سالہ لویزا کا پوچھا تو وہ جیسے چھٹ سی گئی۔ یہ انہونی ہو ہی نہ جائے، یہ مہارانی مجھ سے ایک دفعہ میں آرام سے تیار ہو جائے، پتہ نہیں اس کی بے چین روح کس پہ چلی گئی ہے۔ لالا روبی تو ہے خود تیار ہو رہی ہے، وہ اس پہ سخت تپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جبکہ اس کی آخری بات پہ خان اٹھ کے بیٹھتا ہوا اور شرارتی انداز میں مسکرایا تو مہرو نے گھور کے اسے دیکھا۔ حالانکہ لویزا کو دیکھ کے مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے حفظ ما تقدم کے طور پہ فوراً لویزا کو اپنی گود میں لیا تو مہرو دانت کچکچا کے رہ گئی۔ ایسے مت گھوریں، پھر آپ پہ پیار آ جائے گا مجھے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے جلدی سے لیزا کے کپڑے مجھے دیں، میں اسے تیار کر دوں۔ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ گڑبڑا کے فوراً پلکیں جھپکتی فاصلے پہ ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے تم انتہائی برے لگتے ہو زبیر خان، وہ دھڑکنوں پہ قابو پاتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے کچھ بولنے سے قبل کمرے سے نکل گئی کہ ورنہ واقعی انہوں نے لیٹ ہو جانا تھا، جبکہ خان مسکراتے ہوئے اب لویزا کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گیا تھا۔ کشادہ سڑکوں پہ رواں گاڑیوں کا فاصلہ جیسے جیسے فارم ہاؤس سے گھٹتا جا رہا تھا، سیاہ مرسڈیز میں جہان کے مقابل بیٹھی
علیزے کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ریلیکس رہے رام فضل، اپنی اتنی بڑی سیکیورٹی ٹیم کو تو ساتھ لے کے جا رہی ہیں آپ۔ فل سیاہ سوٹ میں ملبوس جہان نے سیاہ فراک میں ملبوس قدرے بوکھلائی علیزے کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے تسلی دی تو اس کے چہرے پہ ہلکی سی سرخی چھانے لگی، تو اس نے ہاتھ ہولے سے اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوایا۔ آپ تو جیسے اس ٹیم سے ڈر ہی جائیں گے نا، وہ منہ میں بڑبڑاتی اپنے دونوں ہاتھ مسلتی رہی۔ پھر بھی آپ نے ان سب کو ساتھ لیا، وہ مدھم سی مسکان کے ساتھ بولا۔ لیکن علیزے کا دھیان اس وقت صرف اور صرف سامنے نظر آتے فارم ہاؤس کے گیٹ پہ تھا، جسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کے ذہن میں 11 سال پہلے کا منظر جھلملانے لگتا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے گزرتی جب پتھریلی روش پہ چلتی وسیع گیراج میں جا رکی تو ان دونوں کی نگاہیں بے ساختہ بیک وقت ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ خوبصورت لیونگ ایریا میں داخل ہوتے ہی علیزے کے ذہن میں اپنے ہی الفاظ گونجے تو ان لمحات کو سوچتے ہوئے اس کے جسم میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ جی ویسے ایک بات تو بتاؤ، صوفے پہ دھس کے بیٹھتے ہوئے معاویہ نے جہان کو مخاطب کیا تو اس نے گردن موڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ یہ تمہارا اور بھابھی بیگم کا اس فارم ہاؤس سے کوئی پچھلے جنم کا رشتہ تو نہیں؟ جب بھی آتے ہو بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو، معاویہ نے اپنے مخصوص بلنٹ انداز میں استفسار کیا تو جہان نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہمارا ادھر سے اگر کوئی رشتہ ہو بھی تو تمہیں یہ خوش فہمی کب سے ہونے لگی کہ وہ میں تمہیں بتاؤں گا؟ جہان نے اپنے مخصوص انداز میں جب جواب دیا تو پورے لیونگ ایریا میں ہوں ہاسی مچ گئی۔ ہاؤ روڈ جے! معاویہ کے صدماتی دہائی پہ سب کے پھر سے قہقہے ابل پڑے، جن میں سب سے اونچا قہقہا مہرو کا تھا۔ چلو تم نہ بتاؤ، میں اپنی بھابھی بیگم سے پوچھ لیتا ہوں، معاویہ نے روٹھے انداز میں کہتا ہوا کھسک کر علیزے کے نزدیک ہوا تو وہ بوکھلا اٹھی۔ معاویہ! جہان نے تنبیہ کی۔ تم مجھ سے بات نہیں کرو، یہ ہم دونوں بہن بھائی کا معاملہ ہے۔ کیوں بھابھی، آپ کا بھائی آپ سے بات کر سکتا ہے نا؟ بے مروتی سے جہان کو نپٹانے کے بعد اس نے بڑے مان سے علیزے کو بلیک میل کیا تو وہ بے بسی سے ایک نظر سب کو دیکھتی سر جھکا گئی۔ جی! اسے چاروں ناچار اس بات میں سر ہلانا پڑا، جسے دیکھ کے سب علیزے کی معصومیت پہ کفِ افسوس ملنے لگے جو ہمیشہ اس کے ہتھے چڑھ جاتی تھی۔ دیکھیں بھابھی بیگم، میں آپ کا بہت پیارا خونی بھائی ہوں، اس کے علاوہ آپ کا دیور بھی ہوں، آپ کی فیورٹ نند کا محبوب شوہر بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات آپ کا ہونے والا سمدھی بھی ہوں، تو کیا آپ مجھ سے بھی بات شیئر نہیں کریں گی؟ معاویہ نے دلگیر لہجے میں کہتے ہوئے باری باری سب پہ انگلی کرتے ہوئے یزدان اور حالے کو نشانہ بنایا تو اس کی ایکٹنگ سے جز بز ہوتے علیزے پریشان ہونے لگی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے جہان کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن آریان نامحسوس انداز میں اس کی طرف آ کے بیٹھ گیا۔ گویا اس وقت سب متجسس تھے کہ اس کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش میں تھے، جبکہ جہان علیزے کو معاویہ کی ہاں میں ہاں ملاتے دیکھ کے انہیں گھور رہا تھا۔ کیسی بات شیئر کروں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ یہی کہ اس فارم ہاؤس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے آپ لوگوں کا؟ معاویہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے سوال کیا تو اس کی دھڑکنیں بے ہنگم ہونے لگیں، جبکہ چہرہ مارے شرم کے سرخ پڑنے لگا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بمشکل بولنے کی صحیح کرنے لگی، لیکن سب کی پرشوق نگاہوں پہ اس کے الفاظ کہیں گم ہونے لگے۔ ہم پہلی بار فارم ہاؤس پہ ملے تھے، شادی سے 5 سال پہلے۔ اسے مشکل میں دیکھ کے جہان نے سنجیدگی سے جواب دیا تو سب کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا اور سب کی گردنیں مکینیکی انداز میں جہان کی جانب مڑیں۔ وہاں موجود خان اور زوریز بہت خاموشی اور محفوظ کن تاثرات کے ساتھ سب کے رد عمل کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسٹاپ دس نان سینس! جب سب بت بنے یوں ہی انہیں گھورتے رہے تو جہان نے جھنجھلاتے ہوئے انہیں جھڑکا۔ تم لوگ شادی سے پہلے ملے تھے جی؟ معاویہ کی بے یقین آواز ابھری تو علیزے نے شرم سے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، جبکہ باقی سب اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے اب شرارتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے بھلا؟ اور اس سے زیادہ کوئی مزید سوال نہیں پوچھے گا ورنہ میں واپس بھیج دوں گا سب کو۔ اسے جواب دیتے ہوئے اس نے سختی سے سب کو آرڈر دیا
تو سب منہ بنا کے رہ گئے، لیکن دل میں دبے سوالوں کو نہ دبا پائے، اور بالآخر رات تک علیزے کو مکمل سرچ کرنے کے بعد وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ شادی سے پہلے ان لوگوں کی باضابطہ پہلی اور آخری ملاقات اسی فارم ہاؤس پہ ہوئی تھی، اور تبھی سے پوری پلٹون نے جہان سے زیادہ علیزے کو اپنی شرارتی باتوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ رات کے اچھا خاصا ہلا گلا کرنے کے بعد علیزے بچوں کو لیے اپنے ماسٹر بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی کہ آج زیادہ دیر جاگنے کے باعث بچے تھک گئے تھے۔ ماما، ہم اس روم میں سوئیں گے کیا؟ بیڈ روم کو دیکھتے ہوئے ویر نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو ایک پل کو چپ ہوئی کہ ویر کو بھی باپ کی طرح یوں جگہ تبدیل کرنے سے نیند نہیں آتی تھی۔ ہاں، وہ آج میں نے سوچا کہ ہم سب مل کے سوتے ہیں نا، وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن ماما، وہ ہالے چہکنے کے سے انداز میں کچھ بولنے لگی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ تینوں نے پلٹ کے دیکھا تو جہان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ بابا، ماما کہہ رہی ہیں آج ہم سب مل کے سوئیں گے، ہالے کی فوراً پرجوش انداز میں اطلاع دینے پہ جہان نے جس انداز میں اسے دیکھا وہ شرمندہ ہوتی نامحسوس انداز میں رخ موڑ گئی۔ لیکن اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور بڑے بچے ماما بابا پاس نہیں سوتے، ویر نے سنجیدگی سے کہا تو جہان دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتا صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ علیزے بے مقصد ہی وارڈروب کھول کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا اپنا گھر ہے میرے بچے، آپ جہاں مرضی سونا چاہیں، سارے رومز آپ کے ہیں، محبت سے کہتے ہوئے اس نے دونوں کی پیشانی چومی۔ بابا، آپ کل چلے جائیں گے؟ ہالے نے افسردگی سے پوچھا۔ جی بیٹا، لیکن بابا جلدی آئیں گے، اوکے؟ جہان نے اسی انداز میں اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو باپ کے جانے کا سن کے ہالے اگلے مہینے کی کسر نکالنے کو جو باتیں کرنا شروع ہوئی تو پھر ساری تھکن اور نیند بھولے بس باتیں کرنے میں ہی مگن رہی، جب شاہویر جمائی روکتے ہوئے بولا، ہالے، اٹس ٹائم ٹو سلیپ ناؤ، کم آن اینڈ گو ٹو یور روم۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا بڑے بردبار انداز میں اسے وقت کا احساس دلاتے ہوئے بولا تو ہالے ایک دم سے چپ ہوئی اور گھڑی پہ نگاہ پڑتے ہی اچھل پڑی، اور پھر علیزے اور جہان کو گڈ نائٹ وش کرتی ویر کے ساتھ اپنے روم کی جانب چل دی۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا فارم ہاؤس اسپیشل پارٹ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس ناول میں سب سے زیادہ پسندیدہ کردار کون سا لگتا ہے، اور سب سے اہم اور ضروری بات، آپ ہمارے اس چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ جی تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے پارٹ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے لاسٹ پارٹ، تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا انتظار۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ایک نئے پارٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔